यूफोन यूं ही तुम्हारे लिए आसानियां करता रहेगा, क्योंकि यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। आज के शो में पीटीआई फंडिंग केस, क्या इमरान खान का एहतसाब से इज्तनाब? क्या आप ये हमें बताना चाहते हैं कि जब तक ये फैसला नहीं आता आईनी दायरे इख्तियार का, तो आपके पास ये हक है कि आप हमें गाली गलौज करें, हमारे खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करें? नैब पाकिस्तान में करप्ट तरीन इदारों में से एक इदारा बन गया है। वो अब कभी स्टे के पीछे छुप रहे हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं, कभी वो यहाँ आकर कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट सिरे से ही सीक्रेट है। 20 करोड़ के मुल्क में इन साहब को चेयरमैन नैब बनाना है तो फिर करप्शन लीगलाइज कर दें। पीटीआई का चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंस इल्जामात कितने दुरुस्त? फौज सुप्रीम कोर्ट के एतमाद पर पूरा उतरेगी, आईएसपीआर की यकीन दहानी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज के प्रोग्राम में अहम तरीन मामला इस वक्त है, एहतसाब की बात हो रही है पूरे मुल्क में। आज शाम से आप सुबह से कहें जी, पीएमएलएन के लीडर्स बार बार एक केस का हवाला दे रहे हैं जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग के हवाले से है। ये ताल्लुक डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग से है। दो ऐसी कंपनीज जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज अमेरिका में इमरान खान साहब के सिग्नेचर से बनाई गई, इल्जाम में है अकबर बाबर साहब की एप्लीकेशन जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दी है, जो खुद पीटीआई के सीनियर बानी रुकन रहे हैं। वो कहते हैं जी कि ये दो कंपनीज जिन्होंने फंड रेस किया अमेरिका से, जिसमें एक कंपनी इस वक्त 61605975 पीटीआई यूएसए एलएलसी यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये रजिस्टर्ड हुई इमरान खान साहब के सिग्नेचर पे। इसकी फंडिंग के डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएं कि आया इनकी फंडिंग कैसे होती है। ये प्ली उनकी एप्लीकेशन की सूरत में एफआईए को एक बार नहीं 2 या 3 बार वो रिमाइंडर्स की सूरत में मार्च 2016, जून 2016, फिर मार्च 2017 रीसेंट जो इस वक्त लेटर में आपको दिखा रहा हूं, ये एफआईए में भी वो प्ली कर चुके हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिख चुके हैं कि आप हमें इस सिलसिले में मदद करें फॉरेन फंडिंग केस को हल करने के लिए। कुछ देर कबल साद रफीक साहब ने भी आकर यह कहा है, इल्जाम लगाया कि खान साहब मुबैना तौर पर अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं। इन इल्जामात में कितनी सच्चाई है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुद एहतसाब की एक मुहिम चला रही है, आज चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंस भी दायर करती है, क्या वो खुद एहतसाब से भाग रही है? इस खान साहब रनिंग अवे फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी, अहम तरीन सवाल। और फिर नैब के खिलाफ, चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रंग लाएगा? और डीजी आईएसपीआर की तरफ से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तफसीलात, जिसके अंदर पनामा जजमेंट के हवाले से कुछ अहम तरीन मामला डिस्कस हुए। इस ब्रेक के बाद हम बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहेगा अब तक। शेफ्स ने अब मेकअप वाले लोग के लिए नो मेकअप। नया फेयर एंड लवली बीबी क्रीम। क्या आप ये हमें बताना चाहते हैं कि जब तक ये फैसला नहीं आता आईनी दायरे इख्तियार का, तो आपके पास ये हक है कि आप हमें गाली गलौज करें, हमारे खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करें? नैब पाकिस्तान में करप्ट तरीन इदारों में से एक इदारा बन गया है। वो अब कभी स्टे के पीछे छुप रहे हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं, कभी वो यहाँ आकर कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट सिरे से ही सीक्रेट है। 20 करोड़ के मुल्क में इन साहब को चेयरमैन नैब बनाना है तो फिर करप्शन लीगलाइज कर दें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर आज हम सवाल उठाएंगे नैब के रेफरेंस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैब चेयरमैन के खिलाफ डाला है, और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक वो अहम तरीन केस जिस पर आज पीएमएलएन के वुज़रा ने फिर से इल्जामात लगाए कि खान साहब अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आई है कि खान साहब गालियां ना दें, इस तरह के डिरोगेटरी रिमार्क्स ना दें, इस पर डिफेम ना करें, इलेक्शन कमीशन को अपने सियासी मकासद के लिए माफी मांगें, अपोलोजाइज करें। इस तरह की बातें आज हम सुन रहे हैं। अकबर एस बाबर साहब जो कि पिटिशनर हैं इस पूरे केस में, जिन्होंने आर्टिकल 6 जो है इस पर पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का उसके तहत चैलेंज किया है इस फॉरेन फंडिंग को, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब, सीनियर तज्ज़े-निगार। आज आईएसपीआर की तरफ से भी स्टेटमेंट, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, इंपॉर्टेंट, उस पर बात इनसे करेंगे। और जनाब फिरदौस नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं, और आप भी बानी अरकान में यहाँ से शुमार पाकिस्तान तहरीक से जो शुरू फाउंडिंग मेंबर्स में आते हैं। तमाम का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अकबर बाबर साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए सर, ये
کیا معاملہ اس وقت ہے؟ آج الیکشن کمیشن اتنا شدید برہمی کا اظہار خان صاحب پر کیوں کر رہا تھا؟ ہوا کیا آخرکار الیکشن کمیشن کی کارروائی میں آج، اور کیوں وہاں پر مینٹینیبلٹی اور کس بنیاد کے اوپر یہ پٹیشن اتنی پرولونگ کر رہی ہے، آگے نتیجے پہ کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ بابر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آج جو الیکشن کمیشن میں کارروائی تھی وہ دو کیسز کے حوالے سے تھی۔ ایک جو فارن فنڈنگ کا کیس میں نے کیا ہے نومبر 14 2014 سے چلا آ رہا ہے، اور دوسرا جو میں نے کنٹیمپٹ کی پٹیشن فائل کی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، جب انہوں نے 1 دسمبر 2016 کا الیکشن کمیشن کا آرڈر تھا کہ اپنے اکاؤنٹس اور جو حساب کتاب ہے وہ تمام جو معاملات ہیں فارن فنڈنگ کے وہ تمام آپ جمع کرائیں، تو اس پہ بجائے اس کے کہ وہ جمع کرائیں، انہوں نے 9 جنوری 2017 کو ایک ریویو اپلیکیشن فائل کی، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن پہ بڑے سنگین الزامات لگائے، بڑے نازیبہ الفاظ استعمال کیے، اور پولیٹیکل بائس اور پٹیشنر کے ساتھ مل کے وغیرہ وغیرہ اتنے خوفناک الزامات ان پہ لگائے۔ تو یہ دوسرا معاملہ تھا جس کے نتیجے میں پھر میں نے کنٹیمپٹ کی ایک پٹیشن فائل کی کہ یہ جو ایک آئینی ادارے کی تصحیح کی گئی ہے اس سے روکا جائے اور اس پہ کارروائی کی جائے۔ تو یہ دو معاملات آج زیر سماعت تھے۔ جو کنٹیمپٹ کا معاملہ ہے اس پہ پچھلے 3-4 پیشیوں میں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی جواب داخل نہیں کرایا گیا، جبکہ ان کے جو جونیئر وکیل ہیں وہ ہر پیشی میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اگلی پیشی میں جواب جمع کرائیں گے۔ اس پہ آج ذرا الیکشن کمشنر صاحب نے جب سید انور منصور خان صاحب جو پی ٹی آئی کے سینئر وکیل ہیں، انہوں نے جب یہ کہا کہ جب تک آپ کی آئینی استحقاق کا معاملہ طے نہیں ہو جاتا کہ آپ آئینی طور پہ فارن فنڈنگ کیس سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے، ہم کنٹیمپٹ پہ بھی جواب داخل نہیں کریں گے۔ تو اس پہ پھر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یہ برہمی کا اظہار کیا کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے یا کسی کے پاس اختیار ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو جو مرضی گالی دے، جو ان کو تصدیق کرے، اور ہمارا اگر آئینی اختیار ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی شخص کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ آئینی ادارے کی تصدیق کرے۔ تو یہ دو مختلف معاملات ساتھ ساتھ چلے۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آج اس پہ ایک فیصلہ صادر کروں گا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو عمران خان کے اسپوکس پرسن ہے فواد چودھری، وہ باقاعدہ آج الیکشن کمیشن میں بینچ کے سامنے گئے اور اس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ وقت اور دے دیجیے، ہم ضرور جواب جمع کرائیں گے۔ تو اس پہ پھر انہوں نے الیکشن کمیشن نے 8 مئی تک ان کو تاریخ دی ہے کہ آپ جب تک اس پہ اپنا جواب جمع کریں کنٹینٹ پہ۔ ساتھ ہی پھر یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس تھا اس پہ انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے پی ٹی آئی کے وکیل نے، اور اس پہ بھی حتمی فیصلہ اب 8 مئی کو اناؤنس کیا جائے گا۔ تو آج کی کارروائی کا لب لباب یہ تھا۔ نہیں بابر صاحب، آپ نے کچھ ڈاکیومنٹس مانگے نا، آپ نے جو پی ٹی آئی 2 کمپنیز امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں 61605975 ڈاکیومنٹیشن کے متعلق آپ نے جو چیزیں مانگی ہیں وہ ڈاکیومنٹس آج دلائل میں آ گئے ہیں، آپ مطمئن ہو گئے ان دلائل سے یا نہیں ہوئے ہیں بابر صاحب؟ نہیں دیکھیں، وہ معاملہ تو بڑا دکھ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ایک روایت یہ بنی ہے کہ احتساب آپ سے، مثلا آپ مجھے اپنا احتساب کر کے دیں، آپ مجھے اپنے سارے حسابات جمع کرائیں، جب مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ حساب جمع کراؤ تو میں کہوں گا یہ غیر آئینی ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ عام شہری ہیں۔ پبلک میں جا کے آپ کہتے ہیں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں، اور عملی طور پہ آپ الیکشن کمیشن میں یہ دائر کرتے ہیں کہ اکبر بابر تو عام شہری ہے، اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم سے سوال کرے، اور آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ ہم سے یہ اکاؤنٹس مانگے۔ تو یہ دو مختلف رویے ہیں، ایک آپ کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ تو وہ معاملہ، یہ کتنی فنڈنگ ہے امریکہ سے؟ یعنی آپ $3 ملین اگر میں نے آپ کی اپلیکیشن میں صحیح، یہ 3 ملین، جی دیکھیے جو کیس ہے نا اس کا لب لباب یہ ہے کہ امریکہ سے جو میرے پاس شواہد تھے جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس امریکہ کی سرکاری ویب سائٹ پہ موجود ہیں، $3 ملین غیر قانونی طور پہ 2 آف شور کمپنیوں سے رجسٹرڈ، وہاں سے پیسا پاکستان ہے۔ یہ غیر قانونی ہے پاکستان قانون کے مطابق، کیونکہ پاکستانی قانون کہتا ہے کہ صرف عام پاکستانی شہری انڈیویجول سے۔ اور دوسری بات نہیں، ذرا دوسری بات یہ ہے کہ اکاؤنٹس ہے، مثلا لائڈز بینک کا اکاؤنٹ ہے جس میں آج بھی ڈونیشن ہو رہی ہے برطانیہ میں، وہ الیکشن کمیشن میں ڈسکلوز نہیں کیا گیا۔ ایسے بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جو ڈسکلوز نہیں۔ تیسرا ہے مڈل ایسٹ کے ہنڈی کے ذریعے۔ اچھا نقوی صاحب، آپ کیونکہ شروع سے ساتھ ہیں، اب یہ اکبر بابر صاحب بھی ساتھ رہے ہیں، اور جس طرح ہم جانتے ہیں کہ آپ یقینی طور پر آپس میں کولیگز بھی پی ٹی آئی میں رہے ہوں گے،
نقوی صاحب کیا یہ الزامات ہیں, کیا پی ٹی آئی ان الزامات سے نقوی صاحب بھاگ رہی ہے؟ جو تاثر اس وقت حکومت کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ جواب نہیں دے رہے آکے الیکشن کمیشن میں, وجہ کیا آخر کار, کیوں آپ لوگ اس وقت یہ ڈاکیومنٹس پیش نہیں کر رہے, پروف نہیں پیش کر رہے تاکہ اکبر صاحب چپ ہو جائیں, پیٹیشن ڈسمس ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے؟ لطفی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفان, میں اکبر بابر صاحب کے ساتھ بہت عرصے کام کیا ہے اور میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں اور وہ بھی میرے خیال سے بھی ہولڈ ایچ ادر ان ایکول ریسپیکٹ دیٹ وے کہ ہم آئیڈیالوجیکل ورکرز اپنے آپ کو کہتے تھے. آئی ایم ویری سرپرائز کہ اکبر بابر صاحب جیسے اصولی آدمی نے صرف ایک پارٹی کو پکڑا ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ ان کو اس سے زیادہ اسکروٹنی کرنے کے لیے باقی پارٹیز کو بھی پکڑنا چاہیے. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ایک اصول کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک حساب دیا, انہی نے وہ حساب ایکسیپٹ کر کے کلیئر کر دیا. اب کیا ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ دوبارہ اس کو ری اوپن کریں یا نہیں کر سکتے؟ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک کورٹ کو رجوع کیا ہوا ہے. اس سے جب فیصلہ آئے گا اس کے بعد پارٹی سٹینس لے گی. جہاں تک یہ اس کا تعلق ہے, جہاں تک وہ ڈیٹیل فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی سے لنکڈ بات ہے. اکبر بابر صاحب کیونکہ اسلام آباد میں تھے, چیئرمین صاحب کے بہت قریب تھے, ان کو مجھ سے کہیں زیادہ, میں کراچی میں بیٹھا ہوتا تھا, میں ہماری سینٹرل فائنانس بورڈ کا میں ممبر نہیں ہوں, لیکن کیونکہ ایک آپ کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی کہ آج اس چیز کے اوپر بات کی جائے. میں سمجھتا ہوں اصولی طور پہ پاکستان تحریک انصاف وہ پہلی جماعت ہے جس نے لوگوں سے چندہ مانگ کے سیاست کرنی شروع کی. ورنہ یہاں لوگ پیسے کما کے, پیسے چوری کر کے, ٹیکسوں کے پیسے چوری کر کے, حکومت میں اپنی ذاتی دولت خرچ کر کے, پھر اس کے بعد اس دولت کو استعمال کر کے جناب واپس لیتے تھے اور لوگوں سے, عوام سے. یہ ساری پارٹیوں کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن جو لوگ جنرلی پاور میں آئے ہیں انہی نے کرپشن کا بازار اسی طرح گرم کیا. اور یہ مسئلہ جو ہے بڑا سیریس مسئلہ تھا, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلی جماعت ہے جس نے فنڈنگ بھی لی, اس نے بتایا بھی, اور جو حساب ہم نے دیا ہے وہ دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں دیکھ لیجئے کہ ہم نے اپنے الیکشن کا بھی جو حساب دیا وہ کہیں زیادہ ہے, جبکہ دوسری پارٹیوں نے ہم سے پی ایم ایل این نے خاص طور پہ بہت زیادہ رقم خرچ کی ہے. سر تو آپ اس بات سے پھر ایگری کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ فائنانس کمیٹی میں ایک جماعت کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر وہ ایک اصولی جنگ لڑنے جا رہے ہیں, سر یہ امریکہ میں جو کمپنی اس وقت ہے پی ٹی آئی یو ایس اے ایل ایل سی, نقوی صاحب معذرت ہوں آپ کو کاٹ رہا ہوں, لیکن یہ پی ٹی آئی یو ایس اے ایل ایل سی $3 ملین یہ امریکہ میں فنڈز کلیکٹ کرنا, یا برطانیہ میں جو اکاؤنٹ ہے جو اکبر صاحب کہتے ہیں ابھی بھی آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا ہے اور کچھ یہ ہنڈی کے معاملات بتا رہے ہیں. تو نقوی صاحب آپ کیونکہ آپ کا تعلق فائنانس سے بھی ہے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, فائنانس کمیٹی کو بھی آپ نے وہ جو ٹریڈ کمیٹی اور اس حوالے سے آپ پی ٹی آئی میں ایکٹیو رہیں, لیکن سر یہ تو سنگین الزامات نہیں ہیں. ایک پی ٹی آئی جی دیکھیں یو ایس اے ایل ایل سی جو ہے وہ ایک کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے, اس کے بغیر امریکہ میں فنڈ جمع نہیں کیا جا سکتا. یہ بات ان کو بھی پتہ ہے اکبر بابر صاحب کو. جو باقی جماعتیں وہاں سے پیسے لیتی ہیں وہ تو بالکل ہی غلط کرتی ہیں. ہم نے تو ایک جو بھی ایک ڈاکیومنٹڈ پروسیس رکھا ہے, وہ اکاؤنٹ وہاں آڈٹ ہوتا ہے, وہ اس بات کا تو مجھے پتہ ہے. اب برطانیہ کے فنڈز کے اندر یہ لیکن وہ اگر کیا وہ قانونی ہے غیر قانونی ہے یہ سوال ہے. لیکن پی ٹی آئی یو ایس ایل ایل سی کا کیس تو باقاعدہ ڈسکس ہوا تھا, اور وہ پیسے جب تک پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت قانونی ہے یا فردوس نقوی صاحب کیا پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے جو آپ امریکہ میں کمپنی بنا کے فنڈ ریز کرتے ہیں؟ نقوی صاحب آپ کا اس پہ کیا علم ہے؟ ہم نے جو لیگل اوپینین لیا ہے اس کے لحاظ سے یہ کوئی غیر قانونی حرکت نہیں ہے. یہ کوئی اچھا, میں بریگیڈیئر سعد محمد صاحب سے سر اوپینین لینا چاہوں گا. بریگیڈیئر صاحب یہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ اس وقت ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی پارٹیز دیگر بھی لیتی ہوں گی پیسے, اکبر بابر صاحب کا کیس کتنا اسٹرانگ آپ کو لگتا ہے؟ Is this a concern for national security of Pakistan? اگر فورن فنڈنگ کوئی پارٹی لے رہی ہے, یہ تو کہہ رہے ہیں ہم لیگلی لے رہے ہیں, اس میں ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. سعد محمد صاحب آپ کی نظر میں کیا معاملہ ہے؟ اور وہ آڈیٹڈ اکاؤنٹ سے وہاں کے دیکھیں جی, مجھے تو اس کے چونکہ اس فنڈنگ وغیرہ کے بارے میں مجھے کوئی زیادہ علم نہیں ہے, لیکن ایک بات واضح ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, اور جیسے نقوی صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, وہ قانونی طور پہ بالکل جائز ہے, تو پھر یہ الیکشن کمیشن سے جب وہاں پر کیس سنا جا رہا ہے تو وہاں پر یہ تاریخوں پہ تاریخیں کیوں لے رہے ہیں؟ وہاں پر مجھے شک پیدا ہو جاتا ہے کہ واقعی کوئی نہ کوئی اس میں کوئی گڑبڑ ہے, کوئی قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے, اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر صاحب اختیارات کی بات ہو رہی ہے. میں پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو حساب دے دیا گیا تھا, انہی نے وہ ایکسیپٹ کیا ہے, اب وہ ری اوپن کرنے صاحب کا جو پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں دائرہ اختیار کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. ساتھ ساتھ وہ بیچ میں بول بھی رہے ہیں, میں وہ پوائنٹ آپ تک پہنچا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں ہم نے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا, اس لیے ہم جواب نہیں دے رہے اس وقت.
نہیں، اگر مجھے مسئلہ نہیں ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تو میں دائر اختیار کو کیوں چیلنج کروں گا؟ میرے سے کوئی راستے میں مانگ لے، کوئی فنڈ بتا دیں آپ یہ لے لیں، میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، تو مطلب اس میں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا جا کے پیسے خرچ کرنا یا دوسرے کورٹ کا وقت ضائع کرنا، اسے کیا فائدہ ہے؟ آپ ابھی نواز شریف صاحب کا ججمنٹ سن چکے ہیں تو اگر قطری خط ریجیکٹ ہو چکا ہے، کیونکہ آواز اوورلیپ ہونے سے نہیں کرتے میں آپ کو جواب دیتا ہوں نقوی صاحب، آپ کو آئی ول گیو یو اپورچونٹی نقوی صاحب آپ کی باری میں، اور وہ کہتا ہے کہ میں جی آئی ٹی کے سامنے سب وہ معاملے پہ آئیں گے ہم اس پر، لیکن میں ساتھ صاحب کا جواب مجھے لینے دیں نقوی صاحب پلیز، اگر آپ ساتھ صاحب کا جواب مجھے لینے دیں کیونکہ نقوی صاحب ہم ایک ایک کر کے بولیں گے تو صحیح رہے گا، آوازیں بھی اوورلیپ ہوں گی، صحیح میسج بھی نہیں پہنچے گا۔ جی ساتھ صاحب پلیز کنٹینیو کریں گا، آبجیکشن لائیے کہ یہ اس کو آڈٹ کرائیے۔ یہ کوئی ہے کہ وی نو کہ the election commission of Pakistan is trying to prosecute PTI، اور اب مجھے نہیں پتا کہ اکبر بابر صاحب کسی کے ٹول بن رہے ہیں یا ان کا کوئی ذاتی وینڈیٹا چل رہا ہے، بٹ انہیں نے وہ اسکروٹنی نقوی صاحب دیکھیں پلیز، اگر نقوی صاحب نقوی صاحب دیکھیں اگر ایک ایک کر کے بات ہم کریں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے میسج آپ کا بھی پہنچے گا اور ان کا بھی پہنچے گا۔ اچھا سعد محمد صاحب، جی سعد صاحب مجھے آواز نہیں آ رہی۔ اچھا آپ کو سعد صاحب کی آواز نہیں آ رہی؟ اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی، اچھا نقوی صاحب کو آواز نہیں آ رہی، آواز کا بھی مسئلہ ہے، لیکن سعد صاحب پلیز اگر کنٹینیو کریں، سعد صاحب جواب دے رہے ہیں اس بات کا۔ سعد محمد صاحب پلیز اوور ٹو یو سر۔ ہاں، اس میں جو ابھی ذکر آیا ہے کہ جو فارن فنڈنگ ہے اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کے بالکل بہت بڑے امپلیکیشنز ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی نہیں پتا ہے کہ باہر سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ کون اس کو فنڈ کر رہا ہے، اس کی بیک سٹاپنگ کون کر رہا ہے، اس کے اندر فنڈز کتنے آ رہے ہیں، اور وہ آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں، آپ کی پالیسی کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک انسٹنس بتاتا ہوں کس طرح ہندوستان جو ہے وہ فنڈنگ کر رہا ہے ہمارے جہادیوں کی، جن کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ ہندوستان نے کیا کیا کہ سعودی عربیہ، خلیج، کویت، ادھر انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، انہوں نے 22 مسلم سامنے رکھے ہوئے ہیں، وہ ڈونیٹ کرتے ہیں کہ جی جہاد کے لیے اور مدرسوں کے لیے اور اس قسم کی چیزوں کے لیے وہ پیسے ڈونیٹ کرتے ہیں۔ وہ آ رہے ہوتے ہیں را سے، وہ آتے ہیں سعودی عرب آتے ہیں یا گلف میں آتے ہیں، وہاں پر انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں، داڑیوں والے لوگ بٹھائے ہوتے ہیں جو ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ پیسے کدھر سے آتے ہیں، یا آپ کے مدرسوں میں آ رہا ہے۔ اچھا وہ آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں، کیونکہ جو فنڈنگ کرتے ہیں وہ آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں، جو پیسہ دے گا وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، قطری شہزادے سے پیسے دیے جائیں ہیلی کاپٹر کے لیے، تو باہر سے فنڈنگ پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے اس طرح۔ پچھلی الیکشن کیمپین میں کا یہ رول ہے، وہ بالکل صحیح رول ہے، تو اس کا جواب دو، آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کون پیسے دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قطری خط تو اس کا جواب نہیں ہے اس پوائنٹ کا، فردوس نقوی صاحب معذرت کے ساتھ پاکستانی فنڈ کر رہے ہیں یا چھوٹے چھوٹے پیسے دے رہے ہیں، یہ بتائیے نا، ان سے پوچھے کہ قطری وہ اس پی ٹی آئی کے فورن فنڈنگ کا تو جواب نہیں ہے۔ اچھا اکبر بابر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پوائنٹ پہ؟ نقوی صاحب قطری خط کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ منی ٹریل تو وہ بھی ہے، اس پر منی ٹریل کے پیچھے کھڑا گیا۔ اکبر بابر صاحب پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ آپ کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی اور پارٹیز کو بھی چیلنج کرتے، صرف پی ٹی آئی کے پیچھے کیوں لگے؟ اکبر بابر صاحب یہ نقوی صاحب نے پہلا سوال یہ اٹھایا تھا اس پوائنٹ پر۔ اکبر بابر صاحب اچھا، میں یہ بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے۔ سب سے پہلے تو میں بریگیڈیئر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب نے وہی باتیں کی ہیں جو میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے، اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ یا تو آپ اپنے اکاؤنٹس ٹرانسپیرنٹلی سامنے رکھیے، 1 اپریل 2015 کا الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے کہ جو آپ نے آڈٹ رپورٹس پی ٹی آئی نے جمع کرائی ہیں اس پہ فارن فنڈنگ اور ڈیٹیل سورسز موجود نہیں ہیں، تو اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب وہ چھپ رہے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ میں نے ثبوت دیے اس کی وجہ سے، لیکن جو آپ نے دوسرا سوال کیا جو آڈیٹڈ اکاؤنٹس کا کہہ رہے ہیں اس پر، بھائی وہ آڈیٹڈ، بھائی انہی بھائی وہی آڈیٹڈ اکاؤنٹس کو ہی تو اسکروٹنی کیا کہ اس میں وہ چیزیں موجود نہیں تھی، تبھی تو الیکشن کمیشن نے آرڈر پاس کیا۔ اور پھر وہ جو اسپیشل آڈٹ کرایا، جو میرے کہنے پہ کرایا، جو عدالت میں انہوں نے کہا ہے کہ مارچ 2013 میں کرائے، وہی آڈٹ رپورٹ اگر آپ سامنے رکھیں تو اس میں تمام میرے الزامات ثابت ہو گئے۔ تو وہ آڈٹ نہیں تھا، وہ عمران خان کے دستخطوں سے آڈٹ ہوا ہے۔ تو دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ سوال نقوی نے اٹھایا ہے نا، ایک خط آڈٹ کے حوالے سے بھی اکبر صاحب یہاں پر ہے، لیکن سر یہ مجھے بتائیں فورن فنڈنگ کے حوالے سے جو امریکہ میں کمپنیاں ہیں 61605975، نقوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ آڈیٹڈ کمپنیز ہیں، لیگل طریقے سے۔ باقی لوگ تو جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے حوالہ دیا کہ وہ دوسرے طریقوں سے فنڈز لیتے ہیں، ہم تو لیگل طریقے سے چل رہے ہیں۔ یہ جو نقوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ لکھ کے عدالت میں دے دیں، میں دیکھتا ہوں یہ لکھ کے عدالت میں کیوں نہیں دیتے۔ یہ 2 سالوں سے نہیں، اسی واسطے دے رہے کیوں غیر قانونی ہے۔ یہ جو ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں یہ عدالت میں لکھ کے دے دیں، معاملہ حل ہو جائے گا، عدالت فیصلہ دے دے گی۔ ایک پرنسپل پوزیشن کو اب میرا سنیے بات، اچھا نقوی صاحب یہ لکھ کر دے سکتے ہیں، نقوی صاحب یہ آپ لکھ کر دے دیں عدالت میں، جو بات آپ ٹی وی پر کہہ رہے ہیں کہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، ایوریتھنگ از کلیئر، آپ لکھ کے کورٹ میں دے سکتے ہیں عدالت میں، الیکشن کمیشن میں۔ نقوی صاحب دیکھیں
جہاں تک وہ ایک لیگل کویسچن چل رہا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کو کوئی رائٹ ہے ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ایکسیپٹ کر چکے ہیں دوبارہ کھولنے کا، وہ ہائی کورٹ میں جب فیصلہ ہوگا وہ آئے گا یا پی ٹی آئی کے وکیل فیصلہ کریں گے؟ چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں، میں نقوی صاحب معذرت میں بریک لیتے ہیں سر، بریک کے بعد میں آپ کی کمپلیٹ جواب اس پر لوں گا. مجھے بریک کا کمرشل بریک کا کہا جا رہا ہے. محمد صاحب نے بھی ایک پوائنٹ ریز کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سوال نقوی صاحب کے سامنے ہم ضرور رکھیں گے کہ اگر آپ یہ مینٹینیبلٹی یا پھر دائرہ اختیار کو چیلنج کر رہے ہیں تو اس سے کیا یہ تاثر جا رہا ہے صحیح یا غلط کہ آپ چھپ رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی سے؟ یہ نقوی صاحب کے سامنے رکھیں گے. اکبر بابر صاحب کے پاس کیا انکشافات اور ہیں اور ان میں کتنی سچائی ہے یا کیا غلط ہے کیا ہے؟ اس بریک کے بعد بے نقاب کریں گے، میرے ساتھ رہیے. اور ذائقے کے ساتھ شان مسالے، ذرہ ذرہ خالص. کیا آپ یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا آئینی دائرہ اختیار کا تو آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ ہمیں گالی گلوچ کریں، ہمارے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کریں؟ نیب پاکستان میں کرپٹ ترین اداروں میں سے ایک ادارہ بن گیا ہے. وہ اب کبھی اسٹے کے پیچھے چھپ رہے ہیں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں، کبھی وہ یہاں آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ سرے سے ہی سیکرٹ ہے. 20 کروڑ کے ملک میں ان صاحب کو چیئرمین نیب بنانا ہے تو پھر کرپشن لیگلائز کر دیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین معاملہ ہے پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کا اور پاناما کے حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں پروگرام میں سامنے رکھتے ہوئے اس وقت اس سیگمنٹ کے پھر ہم جائیں گے فورن فنڈنگ والے معاملے پہ، کیونکہ نیب کے خلاف چیئرمین نیب کے خلاف جو بیسک کمنٹس نیب کے رول کے اوپر رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر پاکستان تحریک انصاف چیئرمین نیب کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے موو کر چکی ہے، جس کے اندر آنیسٹی، انٹیگریٹی، ان کا رول، اس کے رول جو آئینی طور پر بنتا ہے اس بنیاد پر اس کو چیلنج کیا گیا کہ وہ اپنا قانونی جو اس وقت دائرہ کار ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے آنیسٹلی کام نہیں کر رہے. اس بنیاد پر یہ ریفرنس دائر کیا گیا. دوسری اہم خبر آج کی وہ آئی ایس پی آر کے حوالے سے جو پریس ریلیز ہے جس کے اندر کور کمانڈرز کانفرنس اہم ترین معاملہ پاناما کا ڈسکس ہوا اور جہاں پر ججمنٹ کے حوالے سے اور بالکل یہ کہا گیا کہ انویسٹیگیشن میں جو ڈیو رول ہے وہ پاک فوج اس وقت ادا کرے گی. بہت سی کانسپریسیز پہلے اٹھ رہی تھی، ان کو پہلے بھی رد کیا گیا آئی ایس پی آر کی طرف سے اور آج پھر کہا گیا کہ ہم ڈیو رول پلے کریں گے اس انویسٹیگیشن کے حوالے سے. اہم ترین معاملہ ہے. بریگیڈیئر سعد محمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، فردوس نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور جناب اکبر ایس بابر صاحب جو کہ شکا ہیں فاؤنڈنگ ممبر گروپ جو پاکستان تحریک انصاف کا اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں. تمام کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ایک بار پھر سے. بریگیڈیئر سعد صاحب، سر یہ آپ نے فورن فنڈنگ والا معاملہ سنا، آپ کہتے ہیں کہ جہادی تنظیموں کو فنڈنگ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے. سر پاکستان تحریک انصاف اور جہادی تنظیمیں یہ فرق ہو جاتا ہے سر، لیکن اس کلیئرٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کس انسٹیٹیوشن کو کردار ادا کرنا چاہیے؟ ایف آئی اے ہوتا ہے نا وہ انسٹیٹیوشن، سر وہ تو خاموش ہے، کب سے خط لکھ کے جا رہے ہیں انٹیریئر منسٹر، مجھے تو سمجھ میں نہیں کچھ انہوں نے کیا ہی نہیں کیا ہے. تو صاحب کون اسٹیبلش کرے گا کہ کون سی پارٹی فورن فنڈز لے رہی ہے، نیشنل سیکیورٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ فیصلہ کون کرے گا؟ نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو فارن فنڈنگ ان کی ہو رہی ہے اس سے نیشنل سیکیورٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ میں نے بالکل نہیں کہا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ اس کو کلین ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا قانون ہے کہ باہر سے فنڈنگ نہیں آئے گی تو یہ بہت اچھا قانون ہے، کیونکہ باہر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کون فنڈ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. اس میں صرف پی ٹی آئی تو نہیں ہے، اس میں پاکستان کی 50 اور جماعتیں ہو سکتی ہیں. تو ان 50 جماعتوں کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. ان کے جو مینیفیسٹوز ہیں یا ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اس میں سے فارن فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اگر فارن فنڈنگ ہوگی تو اس کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے. ابھی وہ پی ٹی آئی انفلوئنس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے سر، تو آپ نے جو ابھی بات کی ہے سر، آپ نے کہا ہے دہشت گرد ایسا ہو سکتا ہے کہ اس تھرو فنڈنگ کریں، تو یہ کوئی جے آئی ٹی بنائی جائے تمام پارٹیز کی فنڈنگ کو چیک کرنے کے لیے؟ الیکشن کمیشن ہی کر لے گا یہ کام؟ آپ کو اس پر اعتماد ہے؟ کون اس پر اس رول کو پلے کر سکتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ایکٹ امپلیمنٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ایفیکٹیولی؟ دیکھیں آپ کی اس میں میرے خیال میں قانون سازی کرنی پڑے گی. جو الیکشن کمیشن ہے اس کو پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس سے درخواست کرنی چاہیے کہ یہ فارن فنڈنگ کے اوپر قانون سازی کریں. جیسے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بنا ہے، اگر اس کے اندر کوئی امینڈمنٹس کی ضرورت ہے تو اس کے اندر امینڈمنٹ کریں کہ جو فارن فنڈنگ ہوگی اگر ہوگی تو کیسے ہوگی، اس کی سکروٹنی کس طرح کی جائے گی، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر بالکل نہیں ہوگی، کسی کے پاس بھی نہیں آنا چاہیے. میں نے آپ کو ایگزامپل دیا ہے کہ کس طرح جہادی تنظیموں کو جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہیں ان کا کس طرح سے فنڈنگ ہمارے دشمن ملک کرتے ہیں. اچھا، میں اس پر کہ انہی نے پیسے دیے نواز شریف کو اور دوسرے سیاستدانوں کو، وہ فنڈنگ کیا جائز ہوتی ہے؟ وہ دیے ہوں گے نا، آپ اس کو کیا بات کرتے ہیں؟ آپ اس کو آفسکیوٹ نہ کریں نا، آپ اس کے اوپر بات کریں. الیکشن کمیشن آج تک نہیں بولنے کو تیار. اکبر بابر صاحب بھی خاموش ہیں،
ان کو وہ نہیں نظر آتا تاریخ کے اندر؟ اس کے اوپر کیوں نہیں شور بس وہ نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا، آپ کو کچھ نظر نہیں آتا ہے. یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ اگر کسی کو گئے انتصاب کریں، وہ کہتے ہیں اس کو وہ نظر نہیں آتا، اس کو وہ نظر نہیں آتا ہے. سب سے بڑا پرابلم یہی ہے اس ملک میں. یہ دوسروں کو اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، احتساب کی بات کرتی ہے آپ کی پارٹی، انصاف کی بات کرتی ہے، تو یہ دوسروں پر تو بلیم نہ سر، آپ اپنا تو جواب دیں، دوسروں پہ بلیم وہ تو چل رہا ہے جو بھی ہے، ہم بھی کرتے ہیں. پاناما کے اوپر، پیپلز پارٹی کی گورننس کے اوپر جو بھی جماعت ہوتی ہے وہ اٹھاتے ہیں سوال. پاکستان کی عدالت کے اندر کیس ہے اور ہم تو کہہ رہے کہ کریں احتساب، جو ان کو یہی آتا ہے. اسلم بیگ کو ابھی 20-25 سال پہلے کیا ہوا تھا اس کو نکالیں، 1960 میں کیا ہوا تھا اس کو باہر نکالیں، 1860 میں کیا ہوا تھا اس کو باہر نکالیں. سوائے اس کے اور کوئی کام نہیں ہے. الزام لگانا بس یہ کام ہے. اچھا اس پورے اہم مسئلے میں، اچھا سر میں نقوی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے سر، میں اس پورے مسئلے میں نقوی صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ جو امریکہ میں کمپنیز ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کمپنیز آڈیٹڈ ہیں. دوسری بات انہوں نے کہا یہ اکارڈنگ ٹو دا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت ہیں، اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے اگر ہم نے کوئی ایسی کمپنی بنائی ہے. تو اکبر صاحب آپ کا تو کیس یہ ڈسمس ہو جاتا ہے اگر نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لیگلی ہی ہیز دا رائٹ ٹو اسٹیبلش اے کمپنی ابراڈ اینڈ کلیکٹ فنڈز، تو یہ تو کیس ہی آپ کا ڈسمس ہو جاتا ہے یہاں پہ اکبر صاحب. میرا کیس ڈسمس نہیں ہوتا، میرا کیس ثابت ہو جاتا ہے. صرف یہ کہ یہ الیکشن کمیشن میں لکھ کے کچھ اور دیتے ہیں، یہ ان تمام چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں، یہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن ذرا اس سے آگے چلیں. دیکھیں جو ایک اہم بات بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے کہ ایک الزام تراشی اپنا جواب. یہ آپ نے ایک پہلے سوال کیا کہ اکبر ایس بابر تحریک انصاف کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ اسی لیے ہے کہ سچائی مجھ سے شروع ہوتی ہے، احتساب مجھ سے شروع ہوتا ہے. اگر میں جھوٹا ہوں، اگر میں کرپٹ ہوں، اگر میں غیر قانونی کام کرتا ہوں تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں دوسروں کو نصیحت کروں کہ یہ کام مت کرو. مثلا آج ریفرنس فائل ہوا نیب کے چیف کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا، بڑا اچھا فیصلہ ہے. اگر تو نیب کے چیف نے اپنی کام مکمل صحیح طریقے سے نہیں کیا اور ثبوت موجود ہے تو اس کو ریفرنس فائل کرنا ایک بڑا احسن اقدام ہے پاکستان تحریک انصاف کا. لیکن مجھے اس بات کا جواب دیں کہ جب جنرل حامد خان نے جو کے پی کا احتساب کمشنر تھے، عمران خان کے اپنے لگائے ہوئے تھے جن کے بارے میں وہ تعریفیں کرتے تھے، انہوں نے جب فروری 2016 میں پرویز خٹک چیف منسٹر کو خط لکھا کہ آپ جو یہ قانون چینج کر رہے ہیں اس سے احتساب کا عمل ختم ہو جائے گا، آپ کے وزیروں کے خلاف میں تحقیقات کر رہا ہوں، یہ سارا احتساب کا جو عمل ہے یہ کمپرومائز ہو جائے گا، تو کیا انہوں نے اس کے خلاف ریفرنس فائل کیا پرویز خٹک کے خلاف؟ اگر تو عمران خان پرویز خٹک کے خلاف ریفرنس فائل کرتا تو پھر میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. پھر میں کہتا ہے کہ یہ اپنے گھر سے صفائی شروع کر رہا ہے، یہ اپنے گھر سے احتساب شروع کر رہا ہے، یہ اپنے گھر سے سچائی شروع کر رہا ہے. جب میں اسی لیے میں پاکستان تحریک انصاف کے سامنے کھڑا ہوں کہ اگر پاکستان میں تبدیلی آنی ہے تو جو سیاسی جماعت بڑی بڑی دعوے کرتی ہے اگر ان اصولوں پہ خود عمل نہیں کرتی تو وہ جھوٹ بولتی ہے، وہ منافقت کرتی ہے، وہ 2 نمبر سیاست کرتی ہے. اور پاکستان میں یہ 2 نمبر سیاست اب برداشت ہم نہیں کر سکتے. ہماری پاکستانی قوم کو ایک نہیں 100 بار دھوکہ دیا گیا اس قسم کے سیاستدانوں نے جو ٹی وی پہ آ کے اچھے اچھے دعوے کرتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن ہم ختم کر دیں گے، تعلیم عام کر دیں گے، صحت عام کر دیں گے. وہاں کھپار میں صحت کا کیا عملہ ہے؟ جو لوگ بچے مر رہے ہیں کے پی میں یہ پولیس کی تعریفیں کرتے ہیں تو مردان یونیورسٹی میں ایک نوجوان لڑکے کو لنچ کیا جاتا ہے، پولیس سامنے کھڑی ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ جھوٹ، یہ جھوٹی سیاست جو ہے نا، یہ بڑا اس کیس پر رہتے ہوئے اگر بس آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ، آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام جوابات جو ہے ٹی وی شو میں نقوی صاحب آپ بول رہے ہیں سر الیکشن کمیشن میں جب وہاں کورٹ کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو یہ تمام جوابات کے یہ آڈیٹڈ رپورٹس ہیں، یہ ہم قانونی طور پر کر چکے ہیں، یہ لیگل پروسیڈنگز کے تحت ہوا ہے، یہ آپ الیکشن کمیشن میں کیوں نہیں جمع کرتے نقوی صاحب؟ یہ باتیں ساری وہ کہہ رہے ہیں آپ کورٹ میں کر دیں، یہ کیس یہیں پہ ختم ہو جائے کہ آپ کورٹ میں اگر جا کے کہہ دیں سر کہ یہ ہے معاملہ، یہ یہاں بیٹھنے کا. جی اکبر جی صفان صاحب، اکبر بابر صاحب نے جو مجھے تھوڑا بہت سمجھ میں آتا رہا، انہی نے ہمارے پارٹی کے الیکشن کے پروسیس کے اوپر چلے گئے فرام دی اکاؤنٹس جو الیکشن کمیشن کے اندر بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ میں جسٹس وجی الدین صاحب ہوئے یا تسنیم نعمانی صاحب ہوئے، یہ میرے خیال سے دونوں بڑے محترم لوگ ہیں، لیکن تسنیم نعمانی صاحب کی رپورٹ اور جسٹس وجی الدین صاحب کی رپورٹ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. جسٹس وجی الدین صاحب نے ایک فیصلہ کیا جس کو چیلنج بڑے آرام سے کیا جا سکتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ وداؤٹ ان اپوزڈ آئے تو ان کو بھی انہی نے ہٹا دیا، وہاں تو کوئی دھاندلی ہو نہیں سکتی تھی.
انہی نے پوری پاور جو ہے وہ ایک شخص کو دی چیئرمین کو. اسی طریقے سے جسٹس وجیدین صاحب نے پنجاب کے الیکشن کے اندر کوئی شکایت نہیں کورٹ میں کیا ڈاکیومنٹ جمع کرائے ہیں فورن فنڈنگ کو پروف کرنے کے لیے کہ نہیں ہوا ہے؟ اکبر بابر صاحب کا الزام غلط ہے. لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اکبر ایس بابر صاحب, پتہ نہیں کس کے اندیے کے اوپر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی وہ جواب تو نہیں ہے نا نقوی صاحب. آپ نے کورٹ میں کیا ڈاکیومنٹ جمع کرائے ہیں؟ آسکنگ دیٹ, آپ نے کورٹ میں کیا ڈاکیومنٹ جمع کرائے نقوی صاحب؟ آپ جواب دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ صفوان صاحب دیکھیں, میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں, میں ایک چیز کی جواب دے رہا ہوں, آپ کورٹ کی ای سی پی. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی ہیئرنگ میں وہ کہتے ہیں یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ باتیں کورٹ میں جا کے الیکشن کمیشن کے سامنے آپ پیش کر دیں, معاملہ ختم ہو جائے. کہ جب بھی فیصلہ آئے گا, جب بھی فیصلہ جو کورٹ کا آئے گا, ہائی کورٹ کا, اس کے لحاظ سے ہم عمل کریں گے, جو ہمارے وکیل ایڈوائز کریں گے. سر یہ الیکشن کمیشن بار بار لکھتا ہے جی کہ ڈاکیومنٹس نہیں آئے, جو 2014 سے کیس چل رہا ہے, آپ لوگ ڈاکیومنٹس تو دے نہیں رہے سر. یہ الیکشن کمیشن بھی باعث ہے. We have seen it. The last election commission was